बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-मुम्तहिना का ख़ुलासा बयान करना है। सूरा अल-मुम्तहिना कुरान हकीम की 60 नंबर सूरत है। इसकी 13 आयात हैं, 2 रुकू हैं और इसके 5 पैराएँ हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद 395 है। इसका नाम इसकी आयत नंबर 10 से माखूज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मोमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनुहुन्ना, कि ऐ ईमान वालो, जब मोमिनात औरतें आपके पास आएँ तो उनका इम्तहान ले लो। ये मदनी सूरा है। इसका नज़ूल सुलह हदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियान हुआ है। इससे पहले सूरा अल हशर थी, जिसमें मुनाफ़िकीन को तनबीह की गई थी कि वो यहूद से क़ता तअल्लुक़ रखें। लेकिन इस सूरा में जो मोमिनीन या मुस्लिमीन जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे मगर उनकी रिश्तेदारियां मक्का के मुशरिकीन के साथ थीं, उनको तनबीह गई है और वही इसके मुखातबीन हैं। इसका मरकज़ी ख्याल नाज़रीन ये है कि इसमें नफाक की सरजंश की गई है और मोमिनीन का तथहीर ईमान पाया जाता है, और साथ ही मुसलमानों को तनबीह की गई है कि वो कुफ़ार और यहूद से दोस्ती ना बढ़ाएं, क्योंकि वो आखिरत से बहुत मायूस हो चुके हुए हैं, जिस तरह के लोग अहले कबूर से मायूस होते हैं। और कुरान हकीम ने साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन हालात में ईमान के इस कंटेक्स्ट में उसवा हसना करार दिया है, और साथ ही कहा है कि वो मुखालिफिन जिन्होंने आपको हिजरत में मजबूर किया था उनसे अपने तल्लुकात बिल्कुल ना रखें, लेकिन जिन्होंने आपसे कोई मुखालफत नहीं रखी उनके साथ हमेशा सिला रहमी हो और उनके साथ अदल व इंसाफ हो। नाज़रीन, सूरा अल-मुम्तहिना के 5 पैराए हैं। इसका पहला पैराया जो है उसमें इस्लामी रियासत की दिफाई हिकमत अमली पे रोशनी डाली गई है, और कुरान हकीम कहता है कि ऐ ईमान वालो, आप मेरे दुश्मनों को, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, और आप अपने दुश्मनों को अपने दोस्त ना बनाएं और आप उनकी तरफ मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाएं। जुर्म क्या था? क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ ईमान लाने की बुनियाद पे, अल्लाह ताला पे जो कि आपका रब है उस पे ईमान लाने की बुनियाद पे आपको आपके घरों से हिजरत करने पे मजबूर किया था। लिहाजा जब आप जिहाद में होते हैं, यानी हालत जंग में होते हैं, तो फिर आप उनसे पोशीदा तौर पे अपने तल्लुकात ना बनाएं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है चूँकि अलीमुन हकीम है, वो इन आपके सारे जो आमाल हैं उनसे बाखूबी वाक़िफ़ है। अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनन आप राह से भटक जाएंगे। फिर कुरान हकीम कहता है कि देखो, अगर ये दुश्मन लोग, आपके जो दुश्मनान हैं, अगर ये आपके गालिब आ जाएं तो ये आप इनके हाथ और इनकी ज़बानें आपके गले तक पहुँचेंगी और ये आपको मजबूर करेंगे कि आप कुफ्र की तरफ पलटें। और कुरान हकीम यहाँ पे आयत नंबर 3 में एक यूनिवर्सल असूल बयान करता है, ला तनफ़ाउकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामत, यानी ऐ ईमान वालो, आपके रिश्तेदारियाँ और आपकी औलादें जो हैं वो यौम क़यामा में आपको कतन फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगी, और उस दिन अल्लाह ताला आपके दरमियान फ़ैसला कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा देखने वाली है। बिमा तामलून बसीर, आप जो भी करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उस पर देखने वाली है। पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें हज़रत इब्राहीम की शख्सियत को मोमिनीन का इनफरादी सतह पे और इज्तमाई सतह पे ईमानियात के कंटेक्स्ट में मॉडल करार दिया गया है, और कहा गया है उसवाए हसना कानत लकुम फ़ी इब्राहीम, यानी इब्राहीम की ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा उसवाए हसना है, बहुत बड़ा मॉडल है, क्योंकि उन्होंने भी हिजरत की थी इसी तरह। वल्लाज़ीना माआहू, और वो लोग भी मॉडल हैं जो कि उनके साथ थे, उनके जो साथी थे। यहाँ वल्लाज़ीना माआहू जो है उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथी भी थे। इस कालू लिकौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम को कहा कि आप चूँकि बहुत सारे गुनाह करते हो तो लिहाजा हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, लिहाजा हम इससे बिल्कुल बरी हैं, हमें बड़ी बेचैनी है। वकफ़रना बिकुम, जिसका मतलब हमें बड़ी बेचैनी है, तो लिहाजा हम आपके और अपने दरमियान जो अदावत है और बुग़्ज़ है उसको हमेशा समझेंगे, क्योंकि जब तक आप अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाएंगे, चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है। इसमें एक एक्सेप्शन पाई जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि मैं अल्लाह ताला से आपके इस्तग़फ़ार के लिए दुआ मांगूंगा, हालांकि मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं अपने रब से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको बख्श दे। रब्बना अलैका तवक्कलना व अलैका अम्बना व अलैकल मसीर, ऐ या अल्लाह, तू हमारा रब है
اور تم پہ ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں، تم سے ہی ہر خبر پاتے ہیں اور تمہاری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نمونہ ہے، یعنی حب دین کے دشمنوں سے قطع تعلق کرنا پڑے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ 5 اور 6 نمبر آیت میں ہے کہ اے ہمارے رب لا تعجل فتنۃ للذین کفروا، ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنانا، بلکہ اے خدایا ہمیں بخش لینا، تو ہمارا رب ہے اور تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت ساتھ دعا ہے کہ لقد کان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگیوں میں اسوہ حسنہ رکھا ہے، لہٰذا جو کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید کرتا ہے اور یوم آخرت پہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جو کوئی رخ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے اور حمید ہے، حمد والی ہے، یعنی جس کی جتنی تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے۔ ناظرین، جو اس کا تیسرا پیراگراف ہے وہ آیات نمبر 7 سے 9 تک ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کی ایک طرح کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل نہیں چاہتی کہ آپ کے اور جو کفار ہیں ان کے درمیان دشمنی برقرار رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو قدیر ہے، یعنی قدرت والی ہے، غفور ہے، مغفرت کرنے والی ہے، رحیم ہے، رحم والی ہے۔ یہ جو بندش تھی یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے آپ سے لڑائی کی، آپ کو اپنے گھروں سے نکالا اور آپ کی جانوں کے دشمن ہوئے، اور اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے منع کرتی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے ایسے کفار یا مشرکین جنہوں نے آپ کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا، آپ کو ہجرت میں مجبور نہیں کیا اور آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو قرآن حکیم کہتا ہے ان تبرہم وتقسطوا علیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اچھا صلح کرنے میں، صلح رحمی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان تو انصاف ہونا چاہیے، یعنی کفار سے انصاف اور احسان کی تعلیم پائی جاتی ہے اس آیت میں، اور کفار سے موالات یا عدم موالات کا ذکر یہاں پایا جاتا ہے۔ دوسرا اس آیت میں یہ بھی ایک پیشین گوئی پائی جاتی تھی کہ آخرکار جو قریش ہیں وہ کفار ہی نہیں رہیں گے بلکہ وہ مسلمانوں کے دوست بھی بنیں گے، تو گویا اس میں ایک پریڈکشن بھی اس آیت میں پائی جاتی تھی۔ ناظرین، جو آیت نمبر 9 ہے اس میں کہا جاتا ہے اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے آپ سے کفر کیا، اگر باوجود اس انسٹرکشن کے بھی آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، کیونکہ جب کفار حالت جنگ میں ہوں اور انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہو تو پھر ان کا جو صلہ ہے وہ صلہ رحمی سے یا عدل و انصاف سے نہیں دیا جا سکتا، چونکہ اس میں آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ من یتولہم فاولئک ھم الظالمون، یعنی اس کے باوجود اگر آپ ایسے کفار کو جو آپ کی جانوں کے دشمن ہوں اور حالت جنگ میں ہوں آپ نے دوست بنائیں گے تو ایسے لوگ پھر ظالمین میں سے ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیویوں کے ازدواجی حقوق پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب ایسی عورتیں جو مسلمان ہو چکی ہوں وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کا امتحان لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہوا ہے، اور اگر وہ مومنات ہوں ترجعوہن الی الکفار، ان کو کفار کی طرف بالکل واپس نہ کریں، کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نہ تو وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ ہی کفار حلال ہیں ان کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ آپ کو جو مسلمان ہیں ان کو نکاح کرنا چاہیے، جبکہ ان کے جہیز آپ ان کو ان کی شادی میں دے دیں۔ وَلَا تَمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ، اور کوئی کافر جو ہیں وہ ان کی جو عصمت ہے ان کے محافظ نہ ہوں۔ اسم جو ہے وہ عصمت کی جمع ہے، اور مہاجر عورتوں سے نکاح مراد لیا جاتا ہے اس مرکب میں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ان پہ خرچ کریں اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو کفار نے ان کو واپس کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ بالکل انصاف سے بات کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے، علم والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں یعنی یہ عہد کیا گیا تھا کہ کوئی مسلمان جب اگر وہ مسلمان ہوتا ہے مکہ سے تو وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آ سکے گا، لیکن اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ واپس اپنے دین پہ، جو پرانے دین پہ جاتا ہے تو اس کو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو صلح حدیبیہ میں بیسیکلی جو بات ہوئی تھی اس میں صرف مردوں کا ذکر تھا، اور اس کی مزے کی بات ہے کہ اس معاہدہ میں یہ جو شک آتی ہے، اس شک میں صرف جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ ساری مردوں کی ضمیریں ہیں، یعنی وہ ساری مذکر کی ضمیریں ہیں،
اور جتنے افعال کا استعمال ہوا ہے وہ بھی سارے مذکر کے افعال ہیں، اور اس میں عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو لہٰذا جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے آ سکتی تھیں ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ان پہ کوئی ایسی بندش نہیں تھی۔ اس میں مسلمانوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا۔ ناظرین، جو آیت نمبر 11 ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت کفار سے، یعنی مسلمان ہو کے کفار سے آتی ہے تو اس کا جو جہیز ہے اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی عورت کافر ہو کے یا پہلے دین پر ریورٹ ہوتی ہے اور مکہ میں جاتی ہیں تو اس کا جہیز بھی واپس کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں قرآن حکیم نے بڑا خوبصورت ایک طریقہ بتا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عورت مسلمان ہو کے آئے اس کا اگر اس کو جہیز نہیں ملتا تو اسٹیٹ اس کی ذمہ داری برداشت کر سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو کے آئی، ایک عورت کفر میں چلی گئی، تو دونوں کا جہیز جو ہے اس کو بیلنس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہی پرنسپل بیان ہوا ہے تاکہ جو نو مسلم عورتیں ہوں اور جو کفر میں جانے والی عورتیں ہوں ان میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ جو 5واں پیراگراف ہے اس میں 2 آیات ہیں۔ اس میں رسالت مآب کو کہا گیا ہے کہ اے نبی، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کی بیعت لے لیں۔ بیعت کس چیز کی لی جائے گی؟ کہ نہ وہ شرک کریں گی، اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی وہ جنسی نوعیت کا کوئی ایسا بہتان لائیں گی کسی بھی مرد پہ، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی مکمل تابع داری اور فرما برداری میں ہوں گی۔ اور اگر یہ نوبت ہو تو پھر رسالت مآب کو کہا گیا واستغفر ہننا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، جو آخری آیت ہے اس میں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو اپنا دوست نہ بناؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو، غضب اللہ ہو۔ قوما غضب اللہ سے مراد یہودی ہیں، چونکہ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ، یعنی ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، نتیجتاً کیا ہے؟ وہ مایوس ہیں اس سے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، بالکل اسی طرح ہی مایوس ہیں جس طرح کے جو کافر لوگ ہیں وہ قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں ان سے مایوس ہیں۔ گویا کہ اس میں جو کفار ہیں اور جو یہود ہیں ان کا جو یوم قیامہ پہ ایمان ہے اس مایوسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یہود کا اور کفار کا، اور یہ کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ایسی قوم سے آپ بالکل اپنی دوستی نہ رکھیں، چونکہ جس بھی قوم کا یا جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور آخرت پہ ایمان نہ ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی ذات سے کوئی اچھے عوامل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے ایمان والو آپ میرے اور اپنے دشمنوں سے کوئی دوستی نہ رکھیں۔ اور جو آخری آیت ہے وہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یعنی آپ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو۔ گویا کہ اس پوری سورہ میں کفار سے قطع تعلقی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں لاتے، قیامت پہ ایمان نہیں لاتے، اور رسالت مآب پہ ایمان نہیں لاتے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا رسول کے عین مطابق، ان لوگوں سے قطع تعلقی کا حکم ہے حالت جنگ میں، اور پھر ان لوگوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ظاہر ہے وہ بھی حالت جنگ میں۔ اور عام معاملات جو ہوتے ہیں، موالات ہوتے ہیں یا تعلقات ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے ان آیات میں ایک اصول محکم پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے روابط کو اپنے دانش اور عقل کے مطابق طے کر سکتے ہیں، زمانے کے مطابق۔ ناظرین، سورہ الممتحنہ اپنی 13 آیات کے ساتھ اور اپنے 2 رکوع اور 5 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے بیسک اور جو اس کا جو ایسنس ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں۔ اور اس میں چونکہ ایک اسٹیٹ کی سطح پہ، سلطنت کی سطح پہ چند ایک پرنسپل بیان کیے گئے ہیں جو کہ ڈیفنس کے پرنسپل بھی ہیں اور خارجہ پالیسی کے پرنسپل بھی ہیں، لہٰذا ان اصولوں کو آج کل کی زندگیوں کے مطابق اپلائی کیا جا سکتا ہے اور انفرادی اور ملکی سطح پہ ان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سورہ الممتحنہ کے مطالب کو سمجھیں، گرامر، صرف، نحو کو سمجھیں، اس کے مطالب کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اور اس کو ہم ازبر کریں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ ناظرین، بہت شکریہ۔